अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है और फुल कोर्ट के बाद क्या इस मुमलिकत खुदादात के मसाइल जो हैं वो हल होंगे? मुमलिकत जो है वो आइन के मुताबिक चलना शुरू हो जाएगी और तमाम इदारे जो हैं वो अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे। और ये रियासत जो है जिस तरीके से और जिस मामलात में उलझी हुई है, उसके अंदर जो एक हम आहंगी चाहिए दीगर अदारों के माबैन, क्या वो मुमकिन हो पाएगी? और क्या इस फुल कोर्ट के अंदर से वो चीज़ें उभर कर सामने नहीं आएंगी कि जिसके नतीजे में एक इंतशार की कैफियत जो है वो पैदा होगी? एक मशवरा ये दिया गया था कि आप यकीनन इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन इन कैमरा कर लीजिए, ताकि फिर ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जहाँ पे ये तासुर उभर कर सामने आए कि दो इदारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। ये जो जुडिशल कमीशन का मामला था, ज़ाहिर है इसके अंदर तहकीकात भी हो जाती है और उसके नतीजे में कोई एक बड़ा वाज़े सूरत हाल उभर कर सामने आती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक ट्रायल कोर्ट नहीं है और ज़ाहिर है कि जब फुल कोर्ट बैठेगा तो वो उस पैरामीटर्स के अंदर रहेगा जो उसको आइनी तौर पर मुहैया करते हैं और जिसकी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने निशानदेही भी की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जहाँ पर ये बात कही थी कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, उसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि एक लाए अमल की जो है वो ज़रूरत है। ख़त के अंदर जहाँ इल्ज़ामात हैं वहाँ पे एक रहनुमाई जो है वो तलब की गई है और मंसूर अली शाह और ये रहनुमाई वाला मामला कहीं पर यकसां दिखाई देता है। दूसरी तरफ अब रमज़ान अपने इख्तितामी मोड़ पे जा चुका है और ईद के बाद सियासी सरगर्मी जो है उसके अंदर इजाफा इस एतबार से तेज़ी में आता हुआ दिखाई देता है कि अपोजिशन जो है वो एहतजाजी तहरीक की कॉल दे चुकी है। महमूद खान अशरगज़ई ने कहा है कि जंग छिड़ चुकी है और अब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, और ज़ाहिर है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी शामिल है। और देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, जो उन्होंने ख़ुद रमज़ान के बाद तहरीक चलाने का इंदिया दिया हुआ है, वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। मुल्क के दीगर और जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त ये एक बड़ी बहस जो है वो उभर कर सामने आई है। इस पर करेंगे बात। आपको अपने मेहमान से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। खुर्रम साहब, फुल कोर्ट अब बनने जा रहा है, आपको लगता है कि इसके नतीजे में ऐसा कोई लाए अमल आ जाएगा कि तमाम इदारे जो हैं वो अपनी अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें? देखिए, आपको और मुझे इस शहर को देखते हुए बड़ा अरसा हो गया है और किसी एक वाक़ये से तो ये नहीं होगा। और जिस तरह किसी ने कहा हुआ है कि इट इज़ नॉट एन इवेंट, इट इज़ अ प्रोसेस। एक प्रोसेस होना है इदारों को अपने अपनी हदूद में लाने का। और ये नहीं है कि एक पसंदीदा काम है, ये पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए बतौर एक जमहूरिया के बड़ा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ वो कहते हैं ना जी कि हमारे पास किसी भी अब इदारे के पास अपने आप को एक अखलाकी पेडेस्टल पर ऊपर खड़ा करने की जगह नहीं है। सबके पांव रेत के साबित हो चुके हैं। तो पहली तो ये है कि अगर किसी का ये ख्याल था कि सिर्फ 6 जजों के ख़त लिखने से, जिसमें उन्होंने बराह रास्त मुक़तदरा को या एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया है मुदाखलत का, उससे क्या अदलिया के जो दागदार दामन और हाथ हैं वो साफ़ हो जाएंगे सिर्फ एक ख़त लिखने से? क्योंकि अदलिया का भी तो किरदार जो है, और ये सिर्फ मुदाखलत क्या पिछले 3 साल में हुई है जब शौकत सिद्दीकी का केस हुआ, या उससे पहले मुदाखलत नहीं हुई, या उससे पहले जो है 1958 से हम इसका शिकार हैं। तो एक ख़त लिखा गया है, अब उससे जो डील करने का तरीका है, उस ख़त को पब्लिक करने की जो वजूहात हैं, तो पहले तो ये है कि मैं अब अपना तज्ज़िया आपके सामने, आपके नाज़रीन के सामने पेश कर देता हूँ कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो जो एक तजर्बा इमरानी हुआ था, मुक़तदरा ने किया था, एक जमात को ज़बरदस्ती आगे लेकर आने का, और उस तजर्बे में अदलिया ने भी अपना रोल अदा किया।
اب دیکھیں نا وہی عدلیہ جب ہمارے قائدین کو جیلوں میں ڈال رہی تھی اور ایک سیاسی جماعت کے رہنما کو جو آج اب جیل میں ہیں ان کو پروموٹ کر رہے تھے، تو اس وقت ہمیں یہ جب ہم اس پر پروٹیسٹ کرتے تھے تو ہمیں سمجھایا جاتا کہ نہیں، رول آف لا ہے، یہ قانون کی حکمرانی ہے کہ عدلیہ نے یہ فیصلے کر دیے ہیں اور لہٰذا اب آپ کو اس سے اعتراض ہے، لیکن یہ کہ عدلیہ نے فیصلے کر دیے ہیں۔ اب وہی عدلیہ جو ہے جب واپس آ کر ایک فرق موڈ میں آ کے اسی لیڈر کے لیے پہلے اپنے فیصلے بدلتی ہے، آپ نے دیکھا جو پنجاب اسمبلی میں الٹایا گیا پورے معاملے کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے، پھر وہ عدلیہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک واضح جھکاؤ ہے، ایک دن میں کبھی 12 ضمانتیں، بہرحال وہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے بنایا تھا، وہ پشاور ہائی وہ کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے 51 ضمانتیں دے کر جو ہے وہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تو یہاں ایک ایسا مشکل مرحلہ اب آیا ہوا ہے، جیسے فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ بہار آئی تو کھل گئے ہیں نئے سرے سے حساب سارے۔ تو یہ جو آپ کا جو سوال ہے کہ جی ہم یہ جو فل کورٹ ہے، حساب تو کھل جائیں گے، لیکن فیض کا اگلا مصرع یہ ہے کہ سوال سارے جواب سارے نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس میں ایک میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں جو اس سے تو شاید مطابقت نہیں رکھتا، لیکن اس کے اوپر آگے بلڈ ہوگا۔ کیا مسلم لیگ نواز کو یہ احساس ہے کہ وہ ایک بہت کمزور حکومت ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک دفعہ پھر ان کی اس پولیٹیکل جو ان کا سیاسی اثاثہ ہے اس کے اوپر پڑیں گے؟ دیکھیں نا جی، کمزوری کا بھی تو ہمیں کوئی بنیاد دینی پڑے گی نا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جس وقت یہ کیس چلنا شروع ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے سینٹ کا انتخاب ہوتا ہے اور حکومتی اتحاد جو ہے وہ 224 ووٹ لیتا ہے 81 کے مقابلے میں۔ تو اگر آپ پارلیمان کے اندر میجورٹی کو دیکھیں گے تو حکومتی اتحاد تو غالباً حالیہ سالوں کی مضبوط ترین پوزیشن میں ہے قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، سینٹ میں بھی ابھی اس کا اظہار ہو جائے گا۔ تو کیا وہ مضبوطی ہے یا یہ آپ جس کی کمزوری کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کمزوری ہے؟ ایشو یہی ہے کہ اگر عددی طور پر جو حکومتی اتحاد کو اس وقت ایوان کے اندر مضبوطی اور طاقت حاصل ہے، اس کا ٹیسٹ چاہے عدلیہ کیس ہے، لیکن اصل ٹیسٹ یہ ہے کہ کیا عوام کو آنے والے مہینوں میں کوئی مہنگائی میں کمی محسوس ہوتی ہے، کیا انہیں ریلیف فیل ہوتا ہے کہیں ان کے بجلی اور گیس کے بلوں میں، کیا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی طور پر پہلے سے زیادہ متحرک ہے اور زیادہ کنیکٹ ہو گیا، اس کی آئسولیشن ختم ہو رہی ہے۔ اس کا اس سے بھی تعلق ہے۔ تو جہاں ہم صرف جو 6 ججوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، جب حکومت کی کمزوری اور طاقت کا نتیجہ اس پر نکالا جائے گا کہ کیا حکومت جو ہے نئے IMF پروگرام میں کامیابی سے جاتی ہے، کیا وہ نئے IMF پروگرام میں پاکستان کے غریب لوگوں کو بچا پاتی ہے نہیں پاتی، اس کے نتیجے میں جو بجٹ بنتا ہے وہ قسم کا ہوتا ہے۔ تو جو امتحان ہے وہ چاروں طرف سے، وہ صرف ایک سپریم کورٹ کا امتحان نہیں ہے، اصل امتحان جو ہے ملک کی گلیوں میں اور کریانے کی دکانوں پر ہے۔ میں اب اس کو ایک اور پیرا سے دیکھ لیتا ہوں۔ دیکھیے، سیکیورٹی اور خزانہ یا معیشت یہ دو بڑے اہم جزو ہوتے ہیں، دونوں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کا ایک پولیٹیکل مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اس نے واپس جانا ہے اور لوگوں کو جا کر اپنی کارکردگی اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔ ٹیکنوکریٹ جو ہوتا ہے اس کو عوام کی نبض کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ چلتا ہے۔ اب ایک ادارہ ہے SIFC بھی ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے معیشت کا مستقبل ہے۔ سوشو اکنامک ایجنڈا پرویل کرے گا یا جو پالیسیز جو ہیں ٹیکنوکریٹک پالیسیز پرویل کریں گی؟ دیکھیے، فی الحال تو، اور اب میں چونکہ خود حکومت میں نہیں ہوں تو میں اس پر اپنی کوئی مشاہدہ نہیں آپ کے ساتھ شیئر، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ وہ رائے یہ ہے کہ فی الحال تو ٹیکنوکریٹ ایجنڈا ہی پریویل کرے گا، کیونکہ پاکستان میں، اور یہ تجزیہ آپ بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں جو سوشیو اکنامک ایجنڈا تھا اس کی ساری بنیاد پاکستان کو باہر سے ملنے والی امداد تھی۔ یہ بڑا واضح میری نظر میں، اور یہ پچھلے 40 سال سے ہوا، پہلی افغان جنگ سے لے کر اب تک، کہ جس کی بنیاد پہ ہم نے پھر مختلف حکومتوں نے
کچھ عرصہ جو ہے بجلی کے بل نہیں بڑھنے دیے، انہوں نے سارے خسارے خود برداشت کیے، لیکن کچھ عرصے بعد پھر کرنا پڑ گیا۔ گیس کے بل نہیں بڑھنے دیے، خسارے برداشت کیے، پھر کرنا پڑ گیا۔ اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے اب بین الاقوامی صورتحال میں تبدیلی آئی ہے اور پاکستان کو اس طرح کی بین الاقوامی ہمدردی اور معاونت حاصل نہیں ہے، یہاں تک کہ بھی ہمارے جو مشرق وسطیٰ کے دوست ہیں وہ بھی اب آگے بڑھ کر آنے کے لیے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کی امداد نہیں کر سکتے، ہمیں انویسٹمنٹ بتائیں ہم کیا کریں گے۔ تو اب جب کہ جو پاکستان کا جو سوشیو اکنامک ایجنڈا ہے اس کے لیے جو فنڈنگ چاہیے، اس کے لیے جو وسائل چاہیے، وہ ہمیں اندر سے جنریٹ کرنے ہیں۔ آج کے دن تو وہ وسائل نہیں ہیں۔ اگر آنے والے سالوں میں اگر انویسٹمنٹ کوئی آتی ہے، SIFC اللہ کرے کامیاب ہو، اس پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، اگر انویسٹمنٹ آتی ہے، پاکستان میں گروتھ بڑھتی ہے، تو پھر شاید اگلے سال یا اس سے اگلے سال پاکستان کے پاس وہ وسائل آنا شروع ہوئیں کہ ہم پاکستان کے شہریوں کو وہ ریلیف کہاں پرووائڈ کرنا ہے جی؟ ریلیف تو حکومت کے پاس تو اسٹریٹ فارورڈ بجلی اور گیس کے بل نہیں ہے نا جہاں ریلیف پرووائڈ ہونا ہے۔ دوسرا ایشو ہے مہنگائی کا۔ اب مہنگائی بھی تبھی کم ہوگی جب حکومت اپنے خرچے کم پورے کرنے کے لیے ایک ریکارڈ جو قرضے لیے جا رہے ہیں، جس کا آغاز 2018 میں ہوا اور اب ڈبل سے زیادہ قرضہ ہو چکا ہے، اور وہ قرضہ اٹ سیلف جو ہے، کوشش تو یہی تھی کہ جی اس قرضے سے افراط زر نہ ہو، لیکن وہ قرضہ خود افراط زر پیدا کر رہا ہے، اور جب تک حکومت اس کو کم نہیں کرتی تو مہنگائی سنجیدگی سے کم نہیں ہوگی، جو انالیسز ہے۔ تو لہٰذا یہاں ہم ایک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو فی الحال تو ایک ٹیکنوکریٹ چلے گا، لیکن اگر اللہ نے چاہا پچھلے اگلے 2 یا 3 سال میں حکومت سٹیبلائز رہی اور ہم اس تک پہنچے تو پھر شاید دیکھیں اس میں یہ پھر سارا اس کے اوپر چلا جائے گا۔ میں بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیف جو ہے وہ عوام کو دینا ہے، دیکھیے اس کا آپ چونکہ اس شعبے کو دیکھتے رہے ہیں توانائی کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی کے بل جو ہیں، یہ بجلی کے بل ہیں، یہ آؤٹ رائٹلی سرکاری ڈکیتی ہے؟ آپ 23 یونٹ کا بل بھیجتے ہیں، 1040 روپے اس کی کاسٹ ہوتی ہے اور 5900 کچھ روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہوتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیے بجلی کا بل جو ہے نا، اسی طرح گیس، سیم کیس گیس، پھر پیٹرولیم پرائسز، اب ڈالر بھی سٹیبل ہے، آئل مارکیٹ میں بھی سستا ہے، آپ بڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر نہیں کنٹرول کر پا رہے ہیں، جس کی بنا پہ آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا کہ آپ لوگوں کو نچوڑیں، اب وہ مزید نچڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ نہیں اور نچڑنا نہیں چاہیے، لیکن ایک خاص پاکستان میں جو کنزیومرز ہیں یا شہری ہیں، ان کا گرو لیٹ سے بجلی کے بل سے نچڑا جا رہا ہے، جو سمجھیں اسلام آباد سے شروع ہوتا ہے اور ملتان پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا باقی جو حصہ ہے وہاں تو لوگ بل دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، اور ان کے جو خسارے ہیں، مثلاً عام طور پہ اس ہر چیز کو ہم چوری کے مد میں ڈال دیتے ہیں کہ بجلی چوری ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے شمال میں اور مغرب میں اور جنوب میں ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو بجلی کے بل دینے کی، یا ریاست کے اندر وہ استعداد نہیں ہے کہ وہ ان سے بل لے سکے۔ تو پاکستان کی بجلی کا جو بل ہے، اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ کمزور ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی بجلی کا بل جو ہے یا گیس کا بل، پاکستان کی حاکمیت کی ایک گھناؤنی تصویر ہے۔ دیکھیے مثلا ایک حاکمیت کا رول یہ ہے کہ بہت سارے ادارے اپنے ٹیکس خود اکٹھے نہیں کر پا رہے، تو بجلی چونکہ لوگوں نے بجلی کا بل تو دینا ہی ہے تو لہٰذا اس کے اندر ڈالتے ہیں مثلا، اور جو بہت سارے سرچارجز جو ہیں جو عام طور پہ لوگ نہیں دیتے خود، کہ اگر آپ ان سے کلیکٹ کرنے جائیں وہ آپ بجلی کے بل میں ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں نے بجلی کا بل تو دینا ہی ہے۔ میری تو اس دفعہ بھی تجویز تھی، مینیفیسٹو میں بھی تجویز تھی مسلم لیگ نون کی طرف سے، کہ پاکستان کے اب بجلی کے بل اس سطح پر آ گئے ہیں کہ سوائے جنرل سیلز ٹیکس کے باقی سب ٹیکس اس سے اٹھا لینے چاہیے، اسی سے 15 سے 20% کا، شاید 25% تک کا ریلیف آ جائے عوام کو کہ جو ایکسٹرا بل لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر۔ دوسرا یہ ہے کہ جو انرجی ٹرانزیشن ہونی ہے اس کو تیز کیا جا سکتا ہے، مثلا اگلے 5 سالوں میں جو بہت سارے ہمارے مہنگے وہ پرانے بجلی کے پلانٹ تھے تیل پہ چلنے والے، ان کے اگریمنٹس ختم ہو رہے ہیں، ان کے کیپیسٹی چارجز بھی ختم ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہ ریاست کا چیلنج ہے کہ وہ ویسٹڈ انٹرسٹس
کہ قابو میں نہ آئے اور ان ایگریمنٹس کو رینیو نہ کریں، ان کی Renew نہ تجدید نہ کریں، اور تاکہ پاکستان کے بجلی کے صارفین پر جو کیپیسٹی چارجز کا بہت بڑا ہمارے پاس موقع ہے اگلے 5 سالوں میں اس کو کم کرنے کا، وہ کم کریں اور ان کو ریلیف دیں عوام کو۔ ناظرین، خرم دستگیر خان سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقت۔ ویلکم بیک۔ خرم دستگیر خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا میاں نواز شریف صاحب کی انتظامی سیاست میں دلچسپی ختم ہو گئی ہے یا انہوں نے خود کو ویسے محدود کر لیا ہے؟ جی، اس کا جواب تو وہ خود دیں گے کہ وہ کیا کر رہے آپ کو ہیں۔ کیا لگتا ہے؟ آپ تو ان کے نظر یہی آ رہا ہے کہ جو حاکمیت کے جو ڈے ٹو ڈے ایشوز ہیں ان سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے، اور ان کا کسی کے اوپر اعتماد ہے کہ شہباز شریف صاحب وفاق میں اور محترمہ مریم نواز صاحبہ پنجاب میں یہ حکومتیں چلائیں گے، اور مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی نوجوان کابینہ منتخب کی ہے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، تاکہ یہ اس سینس کے کہ کیا جو ہیں ان نئے لوگوں سے بہتر طریقے سے حکومت چل سکتی ہے، چلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم بڑا نوجوانوں کا سنتے ہیں شور و غوغا ہے، تو کیا ان نوجوانوں میں وہ قابلیت اور اہلیت بھی ہے کہ وہ پنجاب جو کہ غالباً 150 دوسرے ممالک سے بڑا ایک صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے، تو لہٰذا وہ ایک بہرحال ان کی سوچ یہی ہے کہ بھی فری ہینڈ دیا جائے اور اس پر یہ دونوں کام کریں، جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لی جاتی ہے، رہبری بھی لی جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو بھی ہے، میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، لوگ ان کے جلسوں میں آئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مسلم لیگ نواز کے لیے ایک کراؤڈ پولر بھی ہیں، ووٹ بینک بھی ان کا ہے، اور اسی طریقے سے ان مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی عوام کو اٹریکٹ کرنے کی ایک صلاحیت ان میں ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے پیچھے جانے سے وہ جو اپنی ایک طاقت ہے وہ نہیں کھو پائے گی ایسی صورتحال میں کہ وہ ایک سمجھوتا ایکسپریس کا انجن بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے، اسی لیے مسلم لیگ نون کا جو مستقبل ہے نا جی، وہ اس کا دار و مدار بہت حد تک مریم نواز کی پنجاب کی گورننس کے اوپر ہے، کیونکہ وفاق میں تو جو ایک مخلوط حکومت ہے، اگرچہ ایک مضبوط مخلوط حکومت ہے، لیکن بہرحال ایک مخلوط حکومت ہے جس میں ہر پالیسی کے اوپر مشاورت کرنی ہے، ہر اپوائنٹمنٹ پر مشاورت کرنی ہے، ہر بڑے فیصلے پر، ہر لیجسلیشن پر مشاورت کرنی ہے، تو وہاں پنجاب میں چونکہ اپنی ایک میجورٹی موجود ہے تو مریم نواز صاحبہ کے پاس ایک فری ہینڈ ہے اپنی پالیسیز کو مرتب کرنے کا بھی، اپنے انتظامی سٹیپس لینے کا بھی۔ تو پی ایم ایل این کا جو فیوچر ہے وہ پنجاب سے ڈٹرمن ہونا ہے کہ اگر پنجاب نظر آتا ہے کہ ویزبلی بہتر گورنڈ ہے، وہاں بہتر سہولیات ہیں، وہاں مثلا جو صوبوں کی بات ہے کہ امن و امان بہتر ہے، صحت بہتر ہے، تعلیم بہتر ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہے، تو جو مائنورٹیز اور خواتین کی پروٹیکشن بہتر ہے، انوائرمنٹ کا بہتر خیال رکھا جائے، یہ بہت سارے پیرامیٹرز ہیں، تو اصل میں تو وہاں ٹیسٹ ہونا ہے، کیونکہ یہاں تو ابھی وفاق میں اور پاکستان کی جو صورتحال ہے این ایف سی کی وجہ سے اور اوور آل جو پچھلی حکومتوں کے معاملات کی وجہ سے وفاق تو بہت ہی ایک مشکل چیلنج ہے، اور شہباز شریف صاحب کے لیے ان کے کاندھوں پر غالباً پاکستان کی سب سے مشکل وقت میں ایک ذمہ داری آئی ہے، اور ہم سب چاہیں گے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اب رمضان ختم ہوا، اب ظاہر ہے کہ اس کے فوراً بعد جلسے جلوسوں کے اناؤنسمنٹس بھی ہیں، ایک تحریک جو ہے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور وہ فارم 47 کا جھنڈا لے کے نکل رہے ہیں۔ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ایک ایسی حکومت کے لیے کہ جس کا انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی بھی شاید اس کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو اور دیگر معاملات بھی پر اس طرح گرپ نہ ہو۔ یہ سب میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ حکومت کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ ابھی بھی 2 ہیں اس وقت، ایک تو مہنگائی اور معیشت کی صورتحال، دوسرا جو دہشت گردی کا نیا فریت اٹھا ہے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ یہ ہم نے آزمایا ہوا ہے، ہم نے پچھلی حکومت میں 2013 سے 18 دھرنے ہوئے، حملے ہوئے، جلسے ہوئے،
بہت بڑی تحریکیں ہوئیں، لیکن اسی دوران محمد نواز شریف نے پاکستان میں دہشت گردی ختم کی، لوڈ شیڈنگ ختم کی، مہنگائی ختم کی، کراچی سے ٹارگٹ کلنگ ختم کی. تو لہذا اپوزیشن کی موجودگی یا اپوزیشن کا متحرک ہونا حکومت کو نہیں روکتا اگر حکومت کرنا چاہے. لیکن یہاں چونکہ ایک مخلوط حکومت ہے، جہاں تو میں نے کہا کہ ہر سٹیپ پر مشاورت کرنی ہے، تو بہرحال ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ زرداری صاحب کی ایوان صدر میں موجودگی اس معاملے کو فیسیلیٹیٹ کرے گی کہ وزیر اعظم اور صدر کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا اور وہ معاملات کو اکٹھے لے کر چلیں گے. تو اگر تو ایز اے سیڈ یہ اپوزیشن کے جو جلسے جلوس ہیں ان کو مینیج کیا جا سکتا ہے. جمہوریت ہے بھی کریں ضرور، آپ تشدد نہ کریں. ہم 9 مئی والا واقعہ تو دوبارہ برداشت نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں تو حکومت کے لیے زیادہ بڑا چیلنج جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ ایوان میں اس وقت کوئی چیلنج نہیں ہے، 224 اور 81 کا کوئی چیلنج نہیں ہے. اصل چیلنج بالآخر حکومت کے سامنے ٹیررزم ہے اور معیشت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ چھڑ گئی ہے. اب وہ تو اس کو ایک اور لیول اور ایک اور پیرائے پر لے کر جا رہے ہیں، اور جو یہاں پر بھی سلسلہ ہے پارلیمنٹ کے اندر جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اور اب باہر جو صورتحال درپیش ہوگی، تو یہ تو جو حکومت کی ساکھ ہے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے. احتجاج تو ٹھیک ہے. دیکھیں نا جی، دیکھیں ایشو ہے پیرائے کا. جنگ کس نے کس کے خلاف لڑنی ہے، یہ سوال ہے. اب اگر ان کا صحیح کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم نے جنگ اپنی ہی افواج کے مخالف لڑنی، ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ نے اگر جو اداراتی ایک عدم توازن ہے، انسٹیٹیوشنل امبیلنس ہے، اس کو آپ بطور جنگ ٹریٹ کر کے درست نہیں کر سکتے. یہ ان کو بھی ادراک ہوگا، لیکن بہرحال انہوں نے بات کی ہے، وہ بھی بہت تجربہ کار سیاستدان ہیں اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. لیکن ایسے وقت، اور یہ بھی ایک وقت کا بھی تعین ہوتا ہے سیاست میں، ایک ایسے وقت میں جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا سیاست میں جو مثلا جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا. حکومتیں چونکہ بن گئی ہیں، نئی حکومتیں بنی ہیں، عوام کا اس طرح انٹرسٹ نہیں ہے. اور وہی ایک ان کا ضرور ہم انڈیا ہے، ان کا مدعا ہے جسے وہ لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ایشو یہی ہے کہ میں تو یہی ان سے ریکویسٹ بھی کر سکتا ہوں، ایڈوائز بھی کر سکتا ہوں کہ اس وقت آ کے اگر احتجاج ہونا ہے تو پھر پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے، پاکستان کا جو آئینی استحکام ہے، اس کو ضرب لگ سکتی. ٹھیک ہے. اب 2 سوال ہیں میرے. پہلا سوال تو یہ ہے، میں واپس جا رہا ہوں اپنے پہلے سوال کی طرف ہی، کہ اب جب یہ فل کورٹ بیٹھے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک 2 اداروں کے مابین ایک بڑی سخت قسم کی محاذ آرائی کو جنم دے گا؟ جی، یہ اس کی بھی ٹائمنگ بہت ہی، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے اس سارے پروسیجر کی. کیونکہ اس کیس میں بھی ندیم صاحب یہ نہیں معلوم کہ مدعی کون ہے اور گواہ کون ہے اور استغاثہ کون ہے اور ملزم کون ہے. جس طرح میں نے اچکزئی صاحب کے بارے میں سوال کیا، میرا سوال اس کیس کے بارے میں بھی ہے کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ اس میں مدعی کون ہے. یا تو پھر وہ جو 6 جج صاحبان ہیں وہ پھر خود پیش ہوں اور جو انہوں نے خط کے مندرجات ہیں ان میں پھر تفصیلات ایڈ کریں نا، نام دیں. جس طرح شوکت صدیقی صاحب نے نام دیے، رینک دیے جس کی انہیں سزا ملی. ایک تو یہ کام ہے کہ وہ مدعی خود بنے اور پھر ملزم بھی ڈٹرمن کریں گے ہاں جی یہ ملزم ہے، اور پھر پاکستان کے قوانین کے تحت جو ہے اگر اس میں کوئی سزا ہے تو پھر عدالت سزا دے. یہ بہت ہی ایک مشکل چیلنج ہے. ان گواہان کو لے کر آنا مشکل چیلنج ہے. اگر قاضی فائز عیسیٰ یہ کام کر گزریں تو یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن پاکستان کے استحکام کے لیے بہتر نہیں ہوگا. اور وہی پھر جوڈیشری ہے نا جی، جس کے وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ان کے الماریوں میں بھی بہت
کیا کہتے ہیں گرد پڑی انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں, اسکیلیٹنز ان دا کلوزٹ. تو پھر جب وہ اس طرح نظر آئے گا, چاہے امپریشن ہی ہو کہ جی ایک پاکستان کے ادارے پر حملہ ہو رہا ہے, تو اس ادارے کو تو معلوم ہے کہ کس کی الماری میں کتنے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں. جب وہ ڈھانچے باہر آئیں گے تو مزید معاملات خراب ہوں گے, مزید حالات جو ہیں ان میں تلخی آئے گی اور تناؤ آئے گا. تو لہٰذا یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ قاضی فائزی صاحب کے سامنے اور فل کورٹ کے سامنے بہت مشکل فیصلہ ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا بہترین نتیجہ یہ ہو سکتا ہے, دیکھیے کہ اس کو بجائے یہ کہ ایز اے کرمنل کیس کنسیڈر کیا جائے, اس کے نتیجے میں فل کورٹ ایڈوائز کرے پارلیمان کو کہ ہمیں لیٹ سے اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی ریگولیشن کے لیے ہمیں نئی قانون سازی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اوور سائٹ میکنزمز چاہیے, ہمیں پارلیمان کی کمیٹیاں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں انتظامی سائٹ پر بھی اوور سائٹ کے لیے جو پوری دنیا میں ہیں موجود ہیں اوور سائٹ کی کمیٹیز, اور امریکہ خاص طور پہ اس معاملے میں بہت آگے ہے کہ ان کے پاس ان کی پارلیمان میں یعنی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں بھی اور سینٹ میں بھی باقاعدہ اوور سائٹ کمیٹیز ہیں. تو لہٰذا اس کا بہتر جو حل ہے وہ تو یہ پازیٹیو ہے. لیکن اگر اس کو ایز اے کرمنل کیس کہ جی بس ہم نے سزا دینی ہے ایک ادارے کو اور اس کے لوگوں کو لٹکانا ہے, تو پھر تو معاملات بہت خراب ہوں گے. اچھا یہ فرمائے گا, یہ جو ججوں کو دھمکی امیز یہ بڑے مشتبہ سے یہ خطوط, یہ پہلی دفعہ ایک روایت پڑی ہے, یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا کہانی ہے؟ دیکھیے جب ان کا خط پبلک کیا گیا اور چونکہ ایکوزیٹری خط تھا, تو جب آپ عوامی اکھاڑے میں اتریں گے تو کیچڑ تو پڑے گا نا. جو آپ نے ذکر کیا شروع میں, انہوں کہا گیا تھا کہ اس کو ان کیمرہ کر لیں. اس سارے پروسیس کو, چونکہ عدلیہ کا اندرونی معاملہ تھا, یہ عدلیہ کا اندرونی آپ کیچڑ کہہ لیں جو باہر آ گیا, ایک خرابی تھی جو باہر آئی, جو انہوں نے محسوس ہوا. اگر تو اس کو اندرونی طور پر حل کر لیتے اور خط پبلک نہ ہوتا, اور کسی طریقے سے چیف جسٹس آف پاکستان, ان کے جو اب وہ اکیلے تو نہیں ہیں, ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز بھی ہیں جو موجود ہیں, ان کے لیفٹ اور رائٹ, ان کے ساتھ فیصلے ہوتے ہیں سارے. تو اب وہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کی وزڈم پر اعتبار کیا جاتا, اسی لیے شاید سمجھا گیا کہ ایک کمیشن جو ہے اس معاملے کو ذرا بہتر طریقے سے کچھ فاصلہ رکھ کے اس چیز کو دیکھ سکے گا. اب جب کہ وہ کمیشن جو ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یہ سارا معاملہ پبلک ہونے کی وجہ سے یا اس کمیشن کے جو سربراہ تھے ان پر بھی جب سوشل میڈیا کا کیچڑ پڑا تو وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا جی میں تو اپنے کپڑوں پہ کیچڑ پر دامن میرا داغدار ہو جائے گا, وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن بہرحال یہ 2 باتیں جی, ایک تو یہ کہ یہ کہنا کہ ایشو نہیں ہے, اس خط میں ایشو ہے, لیکن اس کو, اس معاملے کو یا اس تنازع کو حل کرنے کا طریقہ میری نظر میں فل کورٹ نہیں ہے. فل کورٹ نہیں ہے. اچھا اب ایک اور سوال ہے, دیکھیے خرم دستگیر خان صاحب, اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک یوتھ بلج کا شکار ہے. 65% لوگ جو ہیں وہ اس ایج گروپ میں ہیں جو بہت ایکٹیو ہے. پھر ظاہر ہے اوور دا ایئرز پاکستان جو ہے وہ 60-70s کا پاکستان نہیں ہے, لوگ پڑھ لکھ بھی گئے ہیں. پھر یہ موبائل فون آ گیا ہے, اس نے بھی ایک انفارمیشن کا, یہ بھی مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دینا کہ اپریل 2014 میں 4G لے آئے تو پورا ملک ہی الٹ گیا. یہ ایک ہو گیا ہے. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ جو یوتھ بلج ہے نا, یہ اب سسٹم کے اندر اپنا حصہ مانگتا ہے. لہٰذا جب ان کو درست طریقے سے نہیں ملتا تو جب کوئی گالی دیتا ہے تو وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے, ان کے اندر سکون دیتی ہے. تو وہ ان کے ہاتھ اب اشرفیہ کے گریبانوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, جس کو بنیادی طور پر یہ کہا جاتا ہے جی ہماری ٹرولنگ ہو رہی ہے یا گند اچھالا جا رہا ہے. ایز اے حکومت, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, آپ کی سوچ کیا ہے کہ اس یوتھ بلج کو مطمئن کرنے کے لیے آخر کچھ تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ دیکھیے جی, میں پھر اپنی ذاتی رائے دے دیتا ہوں کہ بہترین یوتھ پالیسی نیا روزگار ہے. اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں سیاسی استحکام چاہیے. کیا سیکوینس کیا ہے اگر یوتھ یہ دیکھ رہے ہیں, سیاسی استحکام جس کے نتیجے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے, اندرونی یا بیرونی, وہ انویسٹمنٹ نیا روزگار پیدا کرے گی جس سے خوشحالی پھیلے گی.
اب ہم یہ جو 4 سٹیپس ہیں کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے. اب یوتھ کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ شارٹ کٹ کر کے اچانک سب کو نوکریاں حکومت دے دے. یہ بھی ممکن نہیں ہے. یوتھ کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ کی جو گریونس ہے، کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس وہ جو روزگار کی عزت ہوتی ہے خاندان کے اندر وہ نہیں ہے بہت ساروں کے پاس، لیکن وہ کسی ادارے کو گرانے سے نہیں ہوگی. یہ کسی کو متون کرنے سے، آگ لگانے سے نہیں ہوگی. مثلا ہم کہتے ہیں وہ یوتھ تھی نا جس نے ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگا دی، یا بالا حصار جو قلعے پہ وہ چڑھ دوڑے، یا اس سے چند قدم دور جو ہے وہ 150 جانور کو آگ لگا دی غصے میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں، ان کے پاس اکنام. لیکن کیا انہوں نے اپنی فرسٹریشن تو نکال لی، انہوں نے جی ایچ کیو پہ بھی حملہ کر دیا، انہوں نے جنا ہاؤس میں آگ لگی، جنا ہاؤس کے اندر گھس کے ٹیلی ویژن کو جو ہے وہ ڈنڈے مار لیے اور تباہ کر لیا اور مور اٹھا کر لے آئے. فرسٹریشن کا اظہار تو چند گھنٹے کا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اس کا نقصان کتنا بڑا ہوا ہے. تو لہذا اب یوتھ کو یہ سمجھانا کہ جب تک سٹیبلٹی نہیں ہوگی، اگر آپ اسی طرح جو ہے آگ ہی لگاتے رہیں گے تو پھر تو وہ دن آئے گا ہی نہیں جس دن آپ کو روزگار ملے گا. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین، یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خرم دستگیر خان. ان کی آپ نے گفتگو سنی. وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور ممتاز قانون دان حامد خان ہمارے ساتھ ہوں گے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، ہمیں اب جوائن کیا ہے ممتاز قانون دان حامد خان صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور نو منتخب سینیٹر بھی ہیں. حامد خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سماعت ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بننا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ جو ہے اس سے بھی معاملات جو ہیں وہ نبٹ سکتے ہیں؟ جی بالکل نپٹ سکتے ہیں. ہمارے خیال میں یہی بہتر ہے کہ فل کورٹ اس کی سماعت کر کے جو بھی اس معاملے کا کو جس بہتر انداز سے نپٹایا جا سکتا ہے اس کو نپٹائیں، اور بالکل اس کو اپنے حتمی منطقی انجام تک پہنچائیں، اور ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے عدلیہ کے ساتھ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت کرنے کی کوشش کی اور دھمکیوں اور ان چیزوں سے کام دیا. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ فل کورٹ ہی سپریم کورٹ کی اس میں جو بیٹھ کے فیصلہ کرے. اب اس میں ایک موقف یہ بھی آتا ہے حامد خان صاحب کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، تو جو تحقیقاتی عمل ہے اس کا پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور جب آپ سزا کے تعین کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ آئین میں یہ ہے کہ 184(3) کی جو کارروائی ہے وہ اسی قسم کی ہے جس میں جیسے کہ آرٹیکل 199 کی ہائی کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں اب کافی سارا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ وہ ایویڈنس بھی ریکارڈ کر سکتی ہے کورٹ. یعنی ہائی کورٹ آرٹیکل 199 کے تحت کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ بھی کر سکتی ہے. ایسی کوئی امر مانے نہیں. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سے اور بھی الٹرنیٹو، وہ اپنے ہی میں ہی 3-4 ججز کا ایک بنا کے بیچ میں ایک لمٹ کمیشن ان سے بھی انکوائری کرا کے پھر رپورٹ لے سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس 184(3) کے تحت بہت سارے رستے موجود ہیں جس کے مطابق اس معاملے کی مکمل تحقیقات ہو سکتی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر یہ جو فل کورٹ سماعت ہے اس میں سے کوئی جوڈیشل کمیشن نکلے گا، کوئی کمیٹی نکلے گی؟ کیا آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ اور دوسری چیز یہ بھی فرمائیے گا کہ پھر ظاہر ہے کہ ایک ایویڈنس کی بھی ضرورت ہوگی. کیا ججز کا ایویڈنس ان کا لیٹر ہی ہے، یا ان کی سٹیٹمنٹس ہوں گی، یا ان سے پوچھا جائے گا؟ کیسے یہ پھر معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے، معاملہ میرے نزدیک کلیئر ہے. ججز نے اور تقریباً پوری عدالت نے یہ کہا کہ یہ کچھ ہوا ہے، تو میرے نزدیک ان کی طرف سے تو بڑی واضح موقف ہے. ان کو ہم نے کوئی کراس ایگزامینیشن میں نہیں الجھانا.
اب صرف سوال یہ ہے کہ وہ جو ادارے ہیں جو کہ جنہوں نے کوشش کی مداخلت کرنے کی، ان کی حد تک ہی ایویڈنس ہوگی، ان کو ایک موقع دیا جائے گا کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ ہمارے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، یا ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا. جو ڈیو پروسیس ہے وہ کرنا ان کا بھی رائٹ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ جو ہائی کورٹ کے ججز، آنریبل ججز ہیں، ان کو کٹہرے میں لایا جائے گا. وہ ہرگز مناسب نہیں. اچھا یہ فرمائے گا احمد خان صاحب، یہ بات بھی کی گئی کہ یہ ایک یونین آف ججز بن گئی ہے. جو شوکت صدیقی صاحب والا معاملہ ہوا تھا اس وقت سارے مطمئن تھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کم از کم شوکت صدیقی صاحب سے شروع کیا جائے اور یہاں تک لایا جائے تاکہ معاملات سارے پھر ذرا نتر کے سامنے آ جائیں؟ دیکھیے شوکت صدیقی والا معاملہ اور یہ ان میں سملیرٹیز ہیں، بٹ یہ مختلف ہیں. مختلف اوقات میں ہی کچھ ہوا ہے. اس میں انکوائری بہرحال ہماری طرف سے آفر تھی. میں بطور وکیل کے شوکت صدیقی کے میں نے یہ کورٹ میں کہا تھا کہ ہم پوری طرح تیار ہیں انکوائری کے لیے. تو وہ بہرحال جو بھی سپریم کورٹ نے مناسب سمجھا کیا اس کا فیصلہ. یہاں پر تھوڑا سا معاملہ اور ہے. اس میں اب سٹنگ ججز ہیں 6، بلکہ 75% ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ. میرے نزدیک یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے، کیونکہ ورکنگ آف دی ہائی کورٹ، تقریباً ساری ورکنگ آف دی ہائی کورٹ جو ہے نا، اس کے ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ہے وہ مداخلت ہے. اس کے یہ بہت زیادہ سیریس معاملہ ہے اس کی بھی نسبت. تو اس میں تھورو انکوائری اور اس کے بعد پراپر ایکشن، جو دونوں چیزیں بہت ضروری ہوں گی تاکہ آئندہ سے عدلیہ کی آزادی کو بچایا جا سکے. یونین آف ججز کی بات نہیں ہے، ہاں البتہ ججز کو اکٹھے ہونا چاہیے اس ملک میں انصاف دینے کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کو تحفظ دینے کے لیے. اس حد تک تو بالکل جائز ہے، ہونا چاہیے. ورنہ اس ملک میں لوگ جو ہے وہ بالکل ظالم حکومتوں کے جو ہے ان تک آ جائیں گے، ان پر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، ان کے سامنے مظلوم ہو جائیں گے، ہو چکے ہیں. لہذا ایک ہی لوگوں کو امید کی کرن ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، کہ عدلیہ ہمیں کو ریلیف دے. اور اگر عدالتوں پر اس قسم کے پریشرز آ گئے جو کہ وہ خود کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگ تو بالکل بے آسرا ہو کے رہ گئے. اس ملک میں آئین کی کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں لوگوں کو مل سکے گی، ان کے بنیادی حقوق کی کوئی کسی قسم کا تحفظ نہیں مل سکے گا. لہٰذا یہ معاملہ بہت سیریس ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں سب سے اہم معاملہ اور سب سے سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں حامد خان صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو تصدق گیلانی والا کمیشن تھا، چیف جسٹس صاحب کہنے لگے کہ مجھے شرمندگی ہوئی، نام کیوں دیا، اس طریقے سے ان کی ٹرولنگ جو ہے وہ ہوئی ہے، یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا کہیں رک سکتا ہے، تھم سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ذرا ایک طریقے سے آگے بڑھ سکیں؟ یہی طریقہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھے سپریم کورٹ کی. کیونکہ ایک بات جو کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آبزرو کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا ہے، مطلب ہے ادارے کی طرف سے جواب دینا ہے کہ ہم مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے اس طور پہ. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے بھی فل کورٹ، یہ مسئلہ صرف 6 ججز تک محدود نہیں ہے. انہوں نے تو اس بات کو لوگوں کے سامنے لے کے آئے ہیں، عدلیہ کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے لے کے آئے. یہ معاملہ اس سے زیادہ اہمیت کا ہے کیونکہ اس میں پاکستان کی آئین کا دفاع بھی ہے اور اس میں پاکستان کی آئین کی عملداری کا بھی معاملہ ہے. تو لہٰذا اس کو جتنا بھی سیریسلی لیا جائے اور جس طرح بھی سپریم کورٹ پوری طرح سے متحد ہو کے فل کورٹ بیٹھ کر اس کا رستہ نکالیں، اتنا ہی بہتر. اچھا اس میں ایک سوال اور ہے. دیکھیے کل جو چیف جسٹس صاحب نے بات کی تھی اسلام آباد بار کے صدر سے، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک لائحہ عمل ہونا چاہیے مختلف ٹیئرز کے اوپر، کہ اگر سول جج کے معاملات ہیں یا ہائی کورٹ کے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے ہیں، تو ایک طریقہ کار وضع ہونا چاہیے. اور اس طریقہ کار کے حوالے سے انہوں نے کہا کچھ ہمارے ذہن میں ہے، کچھ انہوں نے اسلام آباد بار کے صدر شہزاد شوکت صاحب کو کہا کہ آپ لوگ سجیسٹ کریں. حامد صاحب آپ تو اس سیاست کا بڑا مضبوط ستون ہے،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لائے عمل یا کیا سجیسٹیو پوائنٹس ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے؟ جی بالکل، اس میں معاملت کریں گے. میں نے تو پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پٹیشن ڈال دی ہوئی ہے، جو کل میں نے جس کا ذکر کیا تھا کہ جس کو بھی ساتھ سنیں. اس میں ہم نے بڑے ٹھوس جو ہیں اس میں ہم نے سجیشنز دی ہیں، اور پورا ارادہ ہے کہ اس میں بلوچستان سے بھی بار ایسوسی ایشن بار کونسل آ رہے ہیں، سندھ سے بھی آ رہی ہیں. بیسٹ چیز ہے فل کورٹ سنیں، اور ہم چاروں صوبوں کی جو بارس ہیں ان کو ہم لے کے آئیں گے، اور ہم اس میں پوری طرح سے معاونت کریں گے سپریم کورٹ کی کہ یہ اس قسم کے مسئلے آئندہ نہ کبھی سامنے آئیں. اچھا، ایک آخری سوال یہ فرمائے گا، یہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خط لکھا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ میرٹ پہ بات کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کر رہے ہیں. ہم بڑے عرصے سے وکلا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں آپ اپوائنٹمنٹ کریں، یعنی جو جس ہائی کورٹ سے آپ نے جج لینا ہے اس کے چیف جسٹس کو لیں جو سینئر موسٹ وہاں سے ہوتا ہے. لہٰذا ان کا جو اس بارے میں شکوہ ہے میں اس کو 100% جائز اور درست سمجھتا ہوں، اور یہ میرے خیال میں سپریم جو اس جوڈیشل کمیشن ہے جو سلیکشن آف ججز کے لیے ہے، اس سے ایک بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے کہ انہوں نے 3 ابھی اور جو ویکنسیز موجود ہیں سپریم کورٹ میں، اور پشاور ہائی کورٹ پشاور کے پی کے سے صرف 2 جج اس پر کام کر رہے ہیں. ہمیشہ سے کم از کم 3 جج کے پی سے ہوتے ہیں. تو ان کا بالکل جو اعتراض ہے، یہ شکوہ ہے، بالکل درست ہے. ان کو کنسیڈر کر کے انہیں لینا چاہیے تھا، اور اس طرح سے ان کے بعد پھر 2 اور ویکنسیز بھی رہتی ہیں، اس کے لیے ان کو بھی فل کرنا چاہیے جلد سے جلد، تاکہ 17 کی مکمل اسٹرینتھ پر سپریم کورٹ آ جائے. اس وقت سپریم کورٹ 14 کی اسٹرینتھ پر ہے، اپنی سینکشن اسٹرینتھ سے 3 کم ہے. اتنی بیک راک ہے ججز کیسز کی. لہٰذا ان کی طرف سے جو انہوں نے کہا کہ بھئی جب 4 ویکنسیز تھیں تو آپ نے صرف ایک بلوچستان ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس لیا. میں بھی تو موجود تھا، مجھے بھی کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، اور بھی جن کو آپ مناسب سمجھے کنسیڈر کرتے. بالکل درست ہے. بہت شکریہ حامد خان صاحب. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.